नादरीन अस्सलाम वालेकुम। नादरीन, पितरस बुखारी का एक मशहूर मजमून मरहूम की याद में आप सबकी खिदमत में हाजिर है। एक दिन मिर्ज़ा साहब और मैं बरामदे में साथ साथ कुर्सियां डाले चुपचाप बैठे थे। जब दोस्ती बहुत पुरानी हो जाए तो गुफ्तगू की चंदा ज़रूरत बाकी नहीं रहती और दोस्त एक दूसरे की खामोशी से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। यही हालत हमारी थी। हम दोनों अपने अपने ख्यालात में गर्क थे। मिर्ज़ा साहब तो खुदा जाने क्या सोच रहे थे, लेकिन मैं ज़माने की नासाजगारी पर गौर कर रहा था। दूर सड़क पर थोड़े थोड़े वक्फे के बाद एक मोटर कार गुजर जाती थी। मेरी तबीयत कुछ ऐसी वाक़या हुई है कि मैं जब कभी किसी मोटर कार को देखूं, मुझे ज़माने की नासाजगारी का ख्याल ज़रूर सताने लगता है और मैं कोई ऐसी तरकीब सोचने लगता हूँ जिससे दुनिया की तमाम दौलत सब इंसानों में बराबर बराबर तकसीम की जा सके। अगर मैं सड़क पर पैदल जा रहा हूँ और कोई मोटर इस अदा से गुजर जाए कि गर्दो गुबार मेरे फेफड़ों, मेरे दिमाग, मेरे मैदे और मेरी तिल्ली तक पहुँच जाए, तो उस दिन मैं घर आकर इल्म कीमिया की वो किताब निकाल लेता हूँ जो मैंने एफए में पढ़ी थी और इस घर से उसका मुताला करने लगता हूँ कि शायद बम बनाने का कोई नुस्खा हाथ आ जाए। मैं कुछ देर तक आहें भरता रहा। मिर्ज़ा साहब ने कुछ तवज्जो ना की। आखिर मैंने खामोशी को तोड़ा और मिर्ज़ा साहब से मुखातिब होकर बोला, मिर्ज़ा साहब, हम में और हैवानों में क्या फ़र्क है? मिर्ज़ा साहब बोले, भाई कुछ तो होगा ना आखिर। मैंने कहा, मैं बताऊं तुम्हें? कहने लगे, बोलो। मैंने कहा, कोई फ़र्क नहीं। सुनते हो मिर्ज़ा, कोई फ़र्क नहीं। हम में और हैवानों में, कम अज़ कम मुझ में और हैवानों में कोई फ़र्क नहीं। कह दो कि हैवान जुगाली करते हैं, तुम जुगाली नहीं करते, उनकी दुम होती है, तुम्हारी दुम नहीं। लेकिन इन बातों से क्या होता है? इनसे तो सिर्फ यही साबित होता है कि वो मुझसे अफजल हैं। लेकिन एक बात में मैं और वो बिल्कुल बराबर हैं कि वो भी पैदल चलते हैं, मैं भी पैदल चलता हूँ। इसका तुम्हारे पास क्या जवाब है? जवाब नहीं। कुछ है तो कहो, बस चुप हो जाओ। तुम कुछ नहीं कह सकते। जब से मैं पैदा हुआ हूँ उस दिन से पैदल चल रहा हूँ। पैदल, तुम पैदल के मानी नहीं जानते। पैदल के मानी है सीना ज़मीन पर इस तरह से हरकत करना कि दोनों पाँव में से एक ज़रूर ज़मीन पर रहे। यानी तमाम उम्र मेरे हरकत करने का तरीका यही रहा है कि एक पाँव ज़मीन पर रखता हूँ और दूसरा उठाता हूँ, दूसरा रखता हूँ, पहला उठाता हूँ। एक आगे एक पीछे, एक पीछे एक आगे। खुदा की कसम, इस तरह की ज़िंदगी से दिमाग सोचने के काबिल नहीं रहता। हवास बेकार हो जाते हैं, तख़य्युल मर जाता है, आदमी गधे से बदतर हो जाता है। मिर्ज़ा साहब मेरी इस तकरीर के दौरान में कुछ इस बेपरवाही से सिगरेट पीते रहे कि दोस्तों की बेवफाई पर रोने को दिल करता है। मैंने अज़हद हकारत और नफ़रत के साथ मुंह उनकी तरफ से फेर लिया। ऐसा मालूम होता था कि मिर्ज़ा को मेरी बातों पर यकीन ही नहीं आता। गोया मैं अपनी जो तकालीफ बयान कर रहा हूँ वो महज ख्याली है। यानी मेरा पैदल चलने के खिलाफ शिकायत करना काबिल तवज्जो ही नहीं। यानी मैं किसी सवारी का मुस्तहिक ही नहीं। मैंने दिल में कहा, मिर्ज़ा, अच्छा मिर्ज़ा, यूं ही सही, देखो तो मैं क्या करता हूँ। मैंने अपने दांत पिच्ची कर लिए और कुर्सी के बाजू पर से झुककर मिर्ज़ा के करीब पहुँच गया। मिर्ज़ा ने भी सर मेरी तरफ मोड़ा। मैं मुस्कुरा दिया, लेकिन मेरे तबस्सुम में जहर घुला हुआ था। जब मिर्ज़ा सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया तो मैंने चबा चबा कर कहा, मिर्ज़ा, मैं एक मोटर कार खरीदने लगा हूँ। ये कहकर बड़े इस्तगनाक के साथ दूसरी तरफ देखने लगा। मिर्ज़ा फिर बोले, क्या कहा तुमने? क्या खरीदने लगे हो? मैंने कहा, सुना नहीं तुमने? मैं एक मोटर कार खरीदने लगा हूँ। मोटर कार एक ऐसी गाड़ी है जिसको बाज़ लोग मोटर कहते हैं, बाज़ लोग कार कहते हैं, लेकिन चूंकि तुम ज़रा कुंद ज़हन हो इसलिए मैंने दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिए ताकि तुम्हें समझने में कोई दिक्कत पेश ना आए। मिर्ज़ा बोले, अब के मिर्ज़ा नहीं, मैं बेपरवाही से सिगरेट पीने लगा। भवें मैंने ऊपर को चढ़ा ली, फिर सिगरेट वाला हाथ मुंह तक इस अंदाज से लाता और ले जाता था कि बड़े बड़े एक्टर इस पर रश्क करें। थोड़ी देर के बाद मिर्ज़ा बोले,
میں نے سوچا اثر ہو رہا ہے، مرزا صاحب پر روب پڑ رہا ہے۔ میں چاہتا تھا مرزا کچھ بولے تاکہ مجھے معلوم ہو کہ کہاں تک مروب ہوا ہے، لیکن مرزا نے پھر کہا میں نے کہا مرزا جہاں تک مجھے معلوم ہے تم نے سکول اور کالج اور گھر پر 2-3 زبانیں سیکھی ہیں، اور اس کے علاوہ تمہیں کئی ایسے الفاظ آتے ہیں جو کسی سکول یا کالج یا شریف گھرانے میں نہیں بولے جاتے، پھر بھی اس وقت تمہارا کلام منہ سے آگے نہیں بڑھتا، تم جلتے ہو۔ مرزا اس وقت تمہاری جو ذہنی کیفیت ہے اس کو عربی زبان میں حسد کہتے ہیں۔ مرزا صاحب کہنے لگے نہیں، یہ بات تو نہیں، میں تو صرف خریدنے کے لفظ پر غور کر رہا ہوں۔ تم نے کہا میں موٹر کار خریدنے لگا ہوں، تو میاں صاحبزادے خریدنا تو ایک ایسا فعل ہے کہ اس کے لیے روپے وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وغیرہ کا تو بندوبست بخوبی ہو جائے گا، لیکن روپے کا بندوبست کیسے کرو گے؟ یہ نکتہ مجھے بھی نہ سوجھا تھا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ میں نے کہا میں اپنی کئی قیمتی اشیاء بیچ سکتا ہوں۔ مرزا بولے کون سی مثلاً؟ میں نے کہا ایک تو میں سگریٹ کیس بیچ ڈالوں گا۔ مرزا کہنے لگا چلو 10 آنے تو یہ ہو گئے، باقی 2,500-3 ہزار کا انتظام بھی اس طرح ہو جائے تو سب کام ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد ضروری یہی معلوم ہوا کہ گفتگو کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے روک دیا جائے۔ مرزا بولے میرے پاس ایک بائی سائیکل پڑی ہے، تم لے لو۔ میں نے کہا پھر کہنا۔ کہنے لگے بھائی ایک بائی سائیکل میرے پاس ہے، جب میری ہے تو تمہاری ہے، تم لے لو۔ یقین مانیے مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا، شرم کے مارے میں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ 14ویں صدی میں ایسی بے غرضی اور اصرار بھلا کہاں دیکھنے میں آتا ہے۔ میں نے کرسی سرکا کر مرزا کے پاس کر لی۔ سمجھ میں نہ آیا کہ اپنی ندامت اور ممنونیت کا اظہار کن الفاظ میں کروں۔ میں نے کہا مرزا صاحب، سب سے پہلے تو میں اس گستاخی اور درستی اور بے ادبی کے لیے معافی مانگتا ہوں جو ابھی میں نے تمہارے ساتھ گفتگو میں روا رکھی۔ دوسرے میں آج تمہارے سامنے ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تم میری صاف گوئی کی داد دو گے اور مجھے اپنی رحم دلی کے صدقے معاف کر دو گے۔ میں ہمیشہ تم کو از حد کمینہ، ممسک، خود غرض اور عیار انسان سمجھتا رہا ہوں۔ دیکھو ناراض مت ہو، انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، لیکن آج تم نے اپنی شرافت اور دوست پروری کا ثبوت دیا ہے اور مجھ پر ثابت کر دیا ہے کہ میں کتنا قابل نفرت، تنگ خیال اور حقیر شخص ہوں۔ مجھے معاف کر دو۔ خواب میں دعائیں مانگتا رہا کہ خدایا مرزا بائی سائیکل دینے پر رضامند ہو جائے۔ صبح اٹھا تو اٹھنے کے ساتھ ہی نوکر نے یہ خوشخبری سنائی کہ حضور وہ بائی سائیکل آ گئی ہے۔ میں نے کہا اتنی سویرے؟ نوکر نے کہا وہ تو رات کو ہی آ گئی تھی، آپ سو گئے تھے، میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا، اور ساتھ ہی مرزا صاحب کا آدمی یہ ڈھبریاں کسنے کا ایک اوزار بھی دے گیا ہے۔ میں حیران تو ہوا کہ مرزا صاحب نے سائیکل بھجوا دینے میں اس قدر اجرت سے کیوں کام لیا، لیکن اس نتیجے پر پہنچا کہ آدمی نہایت شریف اور دیانتدار ہیں۔ روپے لے لیے تھے تو بائی سائیکل کیوں روک رکھتے؟ نوکر سے کہا دیکھو یہ اوزار یہیں چھوڑ جاؤ، اور دیکھو بائی سائیکل کو کسی کپڑے سے اچھی طرح خوب جھاڑو، اور موڑ پر جو بائی سائیکل والا بیٹھتا ہے اس سے جا کر بائی سائیکل میں ڈالنے والا تیل لے کر آؤ، اور دیکھو ارے بھاگا کہاں جا رہا ہے، ہم ضروری بات تم سے کہہ رہے ہیں۔ بائی سائیکل والے سے تیل کی کپی بھی لے آنا، اور جہاں جہاں تیل دینے کی جگہ ہے وہاں تیل دے دینا، اور بائی سائیکلوں والے سے کہنا کوئی گھٹیا تیل نہ دے دے جس سے تمام پرزے ہی خراب ہو جائیں۔ بائی سائیکل کے پرزے بڑے نازک ہوتے ہیں، اور بائی سائیکل باہر نکال کر رکھو، ہم ابھی کپڑے پہن کر آتے ہیں، ہم ذرا سیر کو جا رہے ہیں، اور دیکھو صاف کر دینا، اور بہت زور زور سے بھی کپڑا مت رگڑنا، بائی سائیکل کا پالش گھس جاتا ہے۔ جلدی جلدی چائے پی، غسل خانے میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ چل چل چنبیلی باغ میں گاتا رہا۔ اس کے بعد کپڑے بدلے، اوزار کو جیب میں ڈالا اور کمرے سے باہر نکلا۔ برآمدے میں آیا تو برآمدے کے ساتھ ہی ایک عجیب و غریب مشین پر نظر پڑی۔ ٹھیک طرح پہچان نہ سکا کہ کیا چیز ہے۔ نوکر سے دریافت کیا کیوں بھائی یہ کیا ہے؟ کیوں بھائی یہ کیا چیز ہے؟ نوکر بولا حضور یہ بائی سائیکل ہے۔ میں نے کہا بائی سائیکل؟ کس کی بائی سائیکل؟ کہنے لگا مرزا صاحب نے بھجوائی ہے آپ کے لیے۔ میں نے کہا اور جو بائی سائیکل رات کو انہوں نے بھیجی تھی وہ کہاں گئی؟ کہنے لگا یہی تو ہے۔ میں نے کہا کیا بکتا ہے؟ جو بائی سائیکل مرزا صاحب نے کل رات کو بھیجی تھی وہ بائی سائیکل یہی ہے؟ کہنے لگا جی ہاں۔ میں نے کہا اچھا، اور پھر اسے دیکھنے لگا، اس کو صاف کیوں نہیں کیا؟ اس کو 2-3 دفعہ صاف کیا ہے تو یہ میلی کیوں ہے؟ نوکر نے اس کا جواب دینا شاید مناسب نہ سمجھا۔ اور تیل لایا؟ ہاں حضور لایا ہوں۔
دیا حضور وہ تیل دینے کے چھید ہوتے ہیں نا وہ نہیں ملتے، کیا وجہ ہے؟ حضور دھروں پر میل اور زنگ جمع ہے اور سوراخ کہیں بیچ ہی میں دب دبا گئے ہیں۔ رفتہ رفتہ میں اس چیز کے قریب آیا جس کو میرا نوکر بائی سائیکل بتا رہا تھا۔ اس کے مختلف پرزوں پر غور کیا تو اتنا تو ثابت ہو گیا کہ یہ بائی سائیکل ہے، لیکن مجموعی حیت سے یہ صاف ظاہر تھا کہ یہ ہل اور راہٹ اور چرخہ اور اس طرح کی ایجادات سے بھی پہلے کی بنی ہوئی ہے۔ پہیے کو گھما گھما کر وہ سوراخ تلاش کیا جہاں کسی زمانے میں تیل دیا جاتا تھا، لیکن اب اس سوراخ میں سے آمد و رفت کا سلسلہ بند تھا۔ چنانچہ نوکر بولا، حضور وہ تیل تو سب ادھر ادھر بہہ جاتا ہے، بیچ میں تو جاتا ہی نہیں۔ میں نے کہا اچھا اوپر اوپر ہی ڈال دو، یہ بھی مفید ہوتا ہے۔ آخر کار بائی سائیکل پر سوار ہوا، پہلا ہی پاؤں چلایا تو ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی مردہ اپنی ہڈیاں چٹکھا چٹکھا کر اپنی مرضی کے خلاف زندہ ہو رہا ہو۔ گھر سے نکلتے ہی کچھ تھوڑی سی اترائی تھی، اس پر بائی سائیکل خود بخود رواں ہو، اس پر بائی سائیکل خود بخود چلنے لگی، لیکن اس رفتار سے جیسے تارکول زمین پر بہتا ہے، اور ساتھ ہی مختلف حصوں سے طرح طرح کی آوازیں برآمد ہونی شروع ہوئیں۔ ان آوازوں کے مختلف گروہ تھے۔ چیں چاں چوں کی آوازیں زیادہ تر گدی کے نیچے اور پچھلے پہیے سے نکلتی تھی۔ کھٹ کھڑ کھڑ کھڑڑ کے قبیل کی آوازیں مڈی گاڑوں سے آتی تھیں۔ چر چرخ قسم کے سر زنجیر اور پیڈل سے نکلتے تھے۔ زنجیر ڈھیلی ڈھیلی تھی، میں جب کبھی پیڈل پر زور ڈالتا تھا زنجیر میں ایک انگڑائی سی پیدا ہوتی تھی جس سے وہ تن جاتی تھی اور چڑ چڑ بولنے لگتی تھی اور پھر ڈھیلی ہو جاتی۔ پچھلا پہیہ گھومنے کے علاوہ جھومتا بھی تھا، یعنی ایک تو آگے کو چلتا تھا اور اس کے علاوہ دہنے سے بائیں اور بائیں سے دہنے کو بھی حرکت کرتا تھا۔ چنانچہ سڑک پر جو نشان پڑ جاتا تھا اس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی مخمور سانپ لہرا کر نکل گیا ہے۔ باڈی گارڈ تھے تو صحیح، لیکن پہیوں کے عین اوپر نہ تھے۔ ان کا فائدہ صرف یہ معلوم ہوتا تھا کہ انسان شمال کی سمت سیر کو نکلے اور آفتاب مغرب میں غروب ہو رہا ہو تو باڈی گارڈوں کی بدولت ٹائر دھوپ سے بچے رہیں گے۔ اگلے پہیے کے ٹائر میں ایک بڑا سا پیمند لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے پہیہ ہر چکر میں ایک دفعہ لمحہ بھر کو زور سے اوپر اٹھ جاتا تھا اور میرا سر پیچھے کو یوں جھٹکے کھا رہا تھا جیسے کوئی متواتر ٹھوڑی کے نیچے مکے مارے جا رہا ہو۔ پچھلے اور اگلے پہیوں کو ملا کر چوں چوں پھٹ کی صدا نکل رہی تھی۔ جب اتار پر بائی سائیکل ذرا تیز ہوئی تو فضا میں ایک بھونچال سا آ گیا اور بائی سائیکل کے کئی کل پرزے جو اب تک سو رہے تھے بیدار ہو کر گویا ہو گئے۔ ادھر ادھر کے لوگ چونکے، ماؤں نے اپنے بچوں کو اپنے سینوں سے لگایا۔ کھڑڑ کھڑڑ کے بیچ میں پہیوں کی آواز جدا سنائی دے رہی تھی، لیکن چونکہ بائی سائیکل اب پہلے سے تیز تھی اس لیے چوں چوں پھٹ کی آواز نے اب چچوں پھٹ کی صورت اختیار کر لی تھی۔ تمام بائی سائیکل کسی ادک افریقی زبان کی گردانیں دہرا رہی تھی۔ اس قدر تیز رفتاری بائی سائیکل کی تباہ نازک پر گراں گزری، چنانچہ اس میں یک لخت دو تبدیلیاں واقع ہو گئی۔ ایک تو ہینڈل ایک طرف کو مڑ گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں جا تو سامنے کو رہا تھا لیکن میرا تمام جسم دائیں طرف کو مڑا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ بائی سائیکل کی گدی دفعتاً 6 انچ کے قریب نیچے بیٹھ گئی۔ چنانچہ جب پیڈل چلانے کے لیے میں ٹانگیں اوپر نیچے کر رہا تھا تو میرے گھٹنے میری ٹھوڑی تک پہنچ جاتے تھے، کمر دوہری ہو کر باہر کو نکلی ہوئی تھی اور ساتھ ہی اگلے پہیے کی اٹکیلیوں کی وجہ سے سر برابر جھٹکے کھا رہا تھا۔ گدی کا نیچا ہو جانا از حد تکلیف دہ ثابت ہوا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو ٹھیک کر لوں۔ چنانچہ میں نے بائی سائیکل کو ٹھہرا لیا اور نیچے اترا۔ بائی سائیکل کے ٹھہر جانے سے یک لخت جیسے دنیا میں ایک خاموشی سی چھا گئی، ایسا معلوم ہوا جیسے میں کسی ریل کے اسٹیشن سے نکل کر باہر آ گیا ہوں۔ جیب سے میں نے اوزار نکالا، گدی کو اونچا کیا، کچھ ہینڈل کو ٹھیک کیا اور دوبارہ سوار ہو گیا۔ 10 قدم بھی چلنے نہ پایا تھا کہ اب کے ہینڈل یک لخت نیچا ہو گیا، اتنا کہ گدی اب ہینڈل سے کوئی فٹ بھر اونچی تھی۔ میرا تمام جسم آگے کو جھکا ہوا تھا، تمام بوجھ دونوں ہاتھوں پر تھا جو ہینڈل پر رکھے ہوئے تھے اور برابر جھٹکے کھا رہے تھے۔ آپ میری حالت کو تصور کریں تو معلوم ہوگا، میں دور سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی عورت آٹا گوندھ رہی ہو۔ مجھے اس مشابہت کا احساس بہت تیز تھا جس کی وجہ سے میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ یوں تو ہر شخص میل بھر پہلے ہی سے مڑ مڑ کر دیکھنے لگتا تھا،
لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کے لیے میری مصیبت ضیافت تباہ کا باعث نہ ہو۔ جب 2 میل گزر گئے اور بائی سائیکل کی اٹھک بیٹھک نے ایک مقرر باقاعدگی اختیار کر لی تو فیصلہ کیا کہ کسی مستری سے پیچ کسوا لینے چاہیے۔ چنانچہ بائی سائیکل کو ایک دکان پر لے گیا۔ بائی سائیکل کی کھڑ کھڑ سے دکان میں جتنے لوگ کام کر رہے تھے سب کے سب سر اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگے، لیکن میں نے جی کڑا کر کے ہی کہا، ذرا اس کی مرمت کر دیجئے۔ ایک مستری آگے بڑھا، لوہے کی ایک سلاخ اس کے ہاتھ میں تھی جس سے اس نے مختلف حصوں کو بڑی بے دردی سے ٹھونک بجا کر دیکھا۔ معلوم ہوتا تھا اس نے بڑی تیزی کے ساتھ سب آلات کا اندازہ لگا لیا ہے، لیکن پھر بھی مجھ سے پوچھنے لگا، کس کس پرزے کی مرمت کرائیے گا؟ میں نے کہا، بڑے گستاخ ہو، تم دیکھتے نہیں کہ صرف ہینڈل گدی کو ذرا اونچا کروا کے کسوانا ہے، بس، اور کیا؟ ان کو مہربانی کر کے فوراً ٹھیک کر دو اور بتاؤ کتنے پیسے ہوئے؟ مستری نے کہا، مڈگارڈ بھی ٹھیک نہ کر دوں؟ میں نے کہا، ہاں وہ بھی ٹھیک کر دو۔ کہنے لگا، اگر آپ باقی چیزیں بھی ٹھیک کرا لیں تو اچھا ہو۔ میں نے کہا، اچھا کر دو۔ بولا، یوں تھوڑا ہو سکتا ہے، 10-15 دن کا کام ہے، آپ اسے ہمارے پاس چھوڑ جائیے۔ اور پیسے کتنے لو گے؟ کہنے لگا، بس 40 روپے لگیں گے۔ ہم نے کہا، بس جی، جو کام تم سے کہا ہے وہ کر دو اور باقی ہمارے معاملات میں دخل مت دو۔ تھوڑی دیر بعد ہینڈل گدی پھر اونچی کر کے کس دی گئی۔ میں چلنے لگا تو مستری نے کہا، میں نے تو کس تو دیا ہے لیکن پیچ سب گھسے ہوئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں پھر ڈھیلے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، بدتمیز کہیں کا، تو 2 آنے پیسے مفت میں لے لیے۔ بولا، جناب آپ کو بائی سائیکل بھی مفت ملی ہوگی نا، یہ آپ کے دوست مرزا صاحب کی ہے نا؟ للو، یہ وہی بائی سائیکل ہے جو پچھلے سال مرزا صاحب یہاں بیچنے کو لائے تھے، پہچانی تم نے؟ بھائی صدیاں ہی گزر گئی لیکن اس بائی سائیکل کی خطا معاف ہونے میں نہیں آئی۔ میں نے کہا، واہ، مرزا صاحب کے لڑکے اس کالج پر جایا کرتے تھے اور ان کو بھی کالج چھوڑے 2 سال بھی نہیں ہوئے۔ مستری نے کہا، ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مرزا صاحب خود جب کالج میں پڑھتے تھے تو ان کے پاس بھی تو یہی بائی سائیکل تھی۔ میری طبیعت یہ سن کر کچھ مردہ سی ہو گئی۔ میں نے بائی سائیکل کو ساتھ لیے، آہستہ آہستہ پیدل چل پڑا، لیکن پیدل چلنا بھی مشکل تھا۔ اس بائی سائیکل کے چلانے میں ایسے ایسے پٹھوں پر زور پڑتا تھا جو عام بائی سائیکلوں کو چلانے میں استعمال نہیں ہوتے، اس لیے ٹانگوں اور کندھوں اور کمر اور بازوؤں میں جا بجا درد ہو رہا تھا۔ مرزا کا خیال رہ رہ کر آتا تھا، لیکن میں ہر بار کوشش کر کے اسے دل سے ہٹا دیتا تھا، ورنہ میں پاگل ہو جاتا اور جنون کی حالت میں پہلے حرکت مجھ سے یہ سرزد ہوتی کہ مرزا کے مکان کے سامنے بازار میں ایک جلسہ منعقد کرتا جس میں مرزا کی مکاری، بے ایمانی اور دغا بازی پر ایک طویل تقریر کرتا، کل بنی نو انسان اور آئندہ آنے والی نسلوں کو اس کی ناپاک فطرت سے آگاہ کر دیتا اور اس کے بعد ایک چتا جلا کر اس میں زندہ جل کر مر جاتا۔ میں نے بہتر یہی سمجھا کہ جس طرح ہو سکے اب اس بائی سائیکل کو اونے پونے داموں میں بیچ کر جو وصول ہو اسی پر صبر شکر کروں، بلا سے 10-15 روپے کا خسارہ صحیح، 40 کے 40 روپے تو ضائع نہ ہوں گے۔ راستے میں بائی سائیکلوں کی ایک اور دکان آئی، وہاں ٹھہر گیا۔ دکاندار بڑھ کر میرے پاس آیا، لیکن میری زبان کو جیسے کفر لگ گیا تھا۔ عمر بھر کسی چیز کی بیچنے کی نوبت نہیں آئی تھی، مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ایسے موقع پر کیا کہتے ہیں۔ آخر بڑے سوچ و بچار اور بڑے تامل کے بعد منہ سے صرف اتنا نکلا کہ یہ بائی سائیکل ہے۔ دکاندار کہنے لگا، پھر؟ میں نے کہا، لوگے؟ کہنے لگا، کیا مطلب؟ میں نے کہا، بیچتے ہیں ہم۔ دکاندار نے مجھے ایسے نظر سے دیکھا کہ مجھے یہ محسوس ہوا مجھ پر چوری کا شبہ کر رہا ہے۔ پھر بائی سائیکل کو دیکھا، پھر مجھے دیکھا، پھر بائی سائیکل کو دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آدمی کون سا اور بائی سائیکل کون سی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آدمی کون سا ہے اور بائی سائیکل کون سی ہے۔ آخرکار بولا، کیا کریں گے آپ اس کو بیچ کر؟ ایسے سوالوں کا خدا جانے کیا جواب ہوتا ہے۔ میں نے کہا، کیا تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ جو روپے مجھے وصول ہوں گے ان کا مصرف کیا ہوگا؟ کہنے لگا، وہ تو ٹھیک ہے مگر کوئی اس کو لے کر کیا کرے گا؟ کہنے لگا، وہ تو ٹھیک ہے مگر کوئی اس کو لے کر کرے گا کیا؟ میں نے کہا، اس پر چڑھے گا۔ اور کیا کرے گا؟ کہنے لگا، اچھا چڑھ گیا پھر؟ میں نے کہا، پھر کیا؟ پھر چلائے گا اور کیا؟ دکاندار بولا، اچھا ہوں، خدا بخش ذرا یہاں آنا، یہ بائی سائیکل بکنے آئی ہے۔ جن حضرت کا اس میں گرامی خدا بخش تھا انہوں نے بائی سائیکل کو دور ہی سے یوں دیکھا جیسے بو سونگ رہے ہیں۔ اس کے بعد دونوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ آخر میں وہ جن کا نام خدا بخش نہیں تھا میرے پاس آئے اور کہنے لگے، تو آپ سچ مچ بیچ رہے ہیں؟ میں نے کہا، تو اور کیا، محض آپ سے ہم کلام ہونے کا فخر حاصل کرنے کے لیے میں گھر سے یہ بہانہ گھڑ کر لایا تھا۔ کہنے لگا، تو کیا لیں گے آپ؟
میں نے کہا تم ہی بتاؤ. کہنے لگا سچ مجھ بتاؤں؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا بتاؤ گے بھی یا یوں ہی ترساتے رہو گے؟ کہنے لگا 3 روپے دوں گا اس کے. میرا خون کھول اٹھا اور میرے ہاتھ پاؤں اور ہونٹ غصے کے مارے کانپنے لگے. میں نے کہا وہ صنعت و حرفت سے پیٹ پالنے والے نچلے طبقے کے انسان، مجھے اپنی توہین کی پرواہ نہیں، لیکن تو نے اپنی بےہودہ گفتاری سے اس بے زبان چیز کو جو صدمہ پہنچایا ہے اس کے لیے میں تجھے قیامت تک معاف نہیں کر سکتا. یہ کہہ کر میں سائیکل پر سوار ہو گیا اور اندھا دھند پاؤں چلانے لگا. مشکل سے 20 قدم گیا ہوں گا کہ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ جیسے زمین یک لخت اچھل کر مجھ سے آ لگی ہے. آسمان میرے سر پر سے ہٹ کر میری ٹانگوں کے بیچ میں سے گزر گیا اور ادھر ادھر کی عمارتوں نے ایک دوسرے کی ساتھ اپنی جگہ بدل لی ہے. حواس بجا ہوئے تو معلوم ہوا زمین پر اس بے تکلفی سے بیٹھا ہوں گویا بڑی مدت سے مجھے اس بات کا شوق تھا جو آج پورا ہوا. ارد گرد کچھ لوگ جمع تھے جن میں سے اکثر ہنس رہے تھے. سامنے دکان تھی جہاں ابھی ابھی میں نے اپنی ناکام گفت و شنید کا سلسلہ منقطع کیا تھا. میں نے اپنے گرد و پیش پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ میری بائی سائیکل کا اگلا پہیہ بالکل الگ ہو کر لڑکتا ہوا سڑک کے اس پار جا پہنچا ہے اور باقی سائیکل میرے پاس پڑی ہے. میں نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا. جو پہیہ الگ ہو گیا تھا اس کو ایک ہاتھ میں اٹھایا، دوسرے ہاتھ میں باقی ماندہ بائی سائیکل کو تھاما اور چل کھڑا ہوا. یہ محض ایک اضطراری حرکت تھی، ورنہ وہ بائی سائیکل مجھے ہرگز اتنی عزیز نہ تھی کہ میں اس کو اس حالت میں ساتھ لیے پھرتا. جب میں یہ سب کچھ اٹھا کر چل دیا تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، تمہارا ارادہ کیا ہے، یہ 2 پہیے کاہے کو لے جا رہے ہو؟ سب سوالوں کا جواب یہی ملا کہ دیکھا جائے گا، فی الحال تم یہاں سے چل دو. سب لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں، سر اونچا رکھو اور چلتے جاؤ. جو ہنس رہے ہیں انہیں ہنسنے دو. اس قسم کے بےہودہ لوگ ہر قوم اور ہر ملک میں پائے جاتے ہیں. آخر ہوا کیا؟ محض ایک حادثہ. بس دائیں بائیں مت دیکھو، چلتے جاؤ. لوگوں کے ناشائستہ کلمات بھی سنائی دے رہے تھے. ایک آواز آئی، بس حضرت غصہ تھوک ڈالیے. ایک دوسرے صاحب بولے، بے حیا بائی سائیکل، گھر پہنچ کے تجھے مزہ چکھاؤں گا. ایک والد اپنے لختے جگر کی انگلی پکڑے جا رہے تھے، میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، یہ دیکھا بیٹا، یہ سرکس کی بائی سائیکل ہے، اس کے دونوں پہیے الگ الگ ہوتے ہیں. لیکن میں چلتا گیا. تھوڑی دیر کے بعد میں آبادی سے دور نکل گیا. اب میری رفتار میں ایک عزمیت پائی جاتی تھی. میرا دل جو کئی گھنٹوں سے کشمکش میں پیچ و تاب کھا رہا تھا بہت ہلکا ہو گیا. میں چلتا گیا حتیٰ کہ دریا پر جا پہنچا. پل کے اوپر کھڑے ہو کر میں نے دونوں پہیوں کو ایک ایک کر کے اس بے پرواہی کے ساتھ دریا میں پھینک دیا جیسے کوئی لیٹر باکس میں خط ڈالتا ہے، اور واپس شہر کو روانہ ہو گیا. سب سے پہلے مرزا کے گھر گیا. دروازہ کھٹکھٹایا. مرزا بولے، اندر آ جاؤ. میں نے کہا، آپ ذرا باہر تشریف لائیے. میں آپ جیسے خدا رسیدہ بزرگ کے گھر وضو کیے بغیر کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ باہر تشریف لائے تو میں نے وہ اوزار ان کی خدمت میں پیش کیا جو انہوں نے سائیکل کے ساتھ مفت ہی مجھ کو عنایت فرمایا تھا، اور کہا، مرزا صاحب آپ ہی اس اوزار سے شوق فرمایا کیجیے، میں اب اس سے بے نیاز ہو چکا ہوں. گھر پہنچ کر میں نے پھر علم کیمیا کی اس کتاب کا مطالعہ شروع کر دیا جو میں نے FA میں پڑھی تھی. بہت شکریہ.